اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں پنجاب کے مشہور شہر جہلم سے عابد چودھری اور میرا تعلق شعبہ صحافت سے ہے۔ ناظرین، میں آپ کی معلومات اور دلچسپی کے لیے ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹائیگر فورس کے بارے میں ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے رضاکارانہ طور پر خدمات پیش کرنے والے جو رضاکار ہیں انہیں ٹائیگر فورس کا نام دے کر ایک فورس تشکیل دی ہے، جو کہ موجودہ جو لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس ہے، اس میں وہ حکومت کی اور انتظامیہ کی معاملت کریں گے۔ تو ناظرین چلتے ہیں، میں آپ کو کرونا جو بنی ہے، فورس بنی ہے، ٹائیگر فورس ہے، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی فراہم کروں گا۔ آئیں ناظرین۔ میں پرائم منسٹر کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تقریب حلف برداری میں جناب ذوالفقار احمد اسسٹنٹ کمشنر جہلم چودھری
रब नवाज मिनहास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग, राजा यावर कमाल साहब MPA, चौधरी जफर इकबाल साहब MPA, शहर जफ्फर साहब डिप्टी कमिश्नर जेलम, यहाँ पे तशरीफ फरमाए सैयद रिफत साहब जैदी साहब, जरी कोऑर्डिनेटर हैं कप्तान तहरीक इंसाफ के, और मीडिया मेम्बरान प्रेस क्लब जेलम यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी यावर साहब को खुशामदीद कहता हूँ, और खास तौर पर यहाँ पे टाइगर लिस्ट फोर्स के जो यहाँ पे मेम्बरान हैं मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं इस हरे ख्याल के लिए दावत दूंगा चौधरी जफर इकबाल साहब MPA साहब के आए और अपने ख्याल के इज़हार करें। जनाब DCO साहब, यादव साहब, AC साहब, हमारे प्रेस के साथी, हमारे दोस्त साहब, लोग सब जितने भी हमारे टाइगर फोर्स के साथी हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम यहाँ हमारा इकट्ठ हुआ है ये वो सरमनी के हवाले से, यकीन माने जब मैं हाल में आया हूँ तो बेहद खुशी हुई है देख के हाल जितना भरा हुआ है। यही वो जज्बा है जो पाकिस्तानी कौम में जब भी अल्लाह न करे मुसीबत आती है तो हम एक यूनिट की तरह खड़े हो जाते हैं। चाहे वो सैलाब आया, चाहे जो भी आफत आई, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं बाहर मुल्क भी, वो जो हमारे इधर अजूब ने मुल्क किया, वो एक जान हो के इस कोसी भी और काम के वाले से वो एक जहजान हो जाते हैं। और आज मैं DC साहब से भी ये गुज़ारिश करूँगा, मुझे भी है कि बरकर जहाँ भी जरूरत पड़े मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। और ये जो हमारी टाइगर फोर्स है ज़िला जेलम की, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ओवरऑल स्ट्रेंथ 1 मिलियन है, मैं तो कहता हूँ कि 10 मिलियन होने चाहिए थी। जिस तरह की हमारी आज यंग पॉपुलेशन है, हमें तो मजहबी तौर पे भी ये सिखाया जाता है हल्का और मुआशरती तौर पे भी, और साथ अपने ख़वातीन को देख के, बच्चों को देख के यकीन माने मेरा खुद अपना जज्बा भी सुगना हो गया है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह है देखो हम रहे और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी DC साहब और AC साहब हम सब की लगाएंगे, और ये एक बहुत ही क्रूशल टाइम है कि पूरी दुनिया आज इस वबा की वजह से मुसीबत में मुबतला है, लेकिन पाकिस्तान मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी गुड लक है। वहाँ बाहर तो लोगों को इस तरह के रवाकार या उसका फोर्स मिलती नहीं है। हमारा तो ड्यू है, जैसे ही ऐलान हुआ तो 10 लाख तक तकरीबन हमारे वो जो इन्होंने इंतजार करवा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 लाख भी कम है, ये 20 लाख 30 लाख तक होने चाहिए। तो वो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी मोटिवेट करूँगा, और आप भी अपने महल्ले में, गली में, गाँव में जहाँ जहाँ रहते हैं उनको जो इस काम में हिस्सा लेंगे जरूर हिस्सा लेना चाहिए। और इसके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो आपको जिम्मेदारियाँ भी देंगे। और मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ की ज़ाती तौर पर सबको खुशी होगी जब हम किसी अपने बहन भाई के काम आएंगे, जब हम पैदल चल के कहीं जाएंगे और किसी न किसी की मदद करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे। तो वंस अगेन मैं आप साहब पे शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप साहब का अल्लाह दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मैं मुंतज़िर हूँ MPA राजा यावर कमाल साहब का अपने और इशारे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम शुरकाए महफिल को, जितने भी टाइगर फोर्स के इमाम सरकार बच्चे और बच्चियाँ तशरीफ रखते हैं, मैं सबसे पहले तो मुझे सलाम पेश करता हूँ और यकीन जानिए कि ये दिल से कह रहा हूँ कि आपके जज्बे को जितने भी यहाँ इंसानिया के लोग, जबकि दूसरे साहब हैं, मेरे भाई के जफर यहाँ बैठा हुआ है, और इंसानिया के जो भी अफरान यहाँ हैं, आपके जज्बे को हम दिल से
سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خود والنٹیئرلی یہاں آ کر اس تقریب میں شرکت کی۔ میں جب ہم آ رہے تھے تو اس سے پہلے جب بھی کسی بھی میٹنگ میں یہ کورونا کے حوالے سے جب بھی انتظامیہ سے بات ہوئی یا ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی تو یہ آزمائش صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی آزمائش ہے، اور ہم پہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پوری دنیا میں مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس طرح کی اموات اس ملک میں نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اس رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات سب نے کی، دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے طفیل آگے بھی ہمارے ملک پہ کرم رکھے، آگے بھی ہمارے ملک میں جو جتنے بھی لوگ یہاں بستے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو ان پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سب کا یہ قومی فرض ہے، خصوصاً یہ جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اب تک جو اچھا کام اس ملک میں ہوا ہے، جو اچھا کام خصوصاً ہمارے ضلع میں ہوا ہے، ہمارے ضلع میں اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی بیرونی ملک سے لوگ کسی بھی ضلع میں آئے تو ہمارے ضلع میں آئے تھے، اور ہمارے ضلع کا یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہاں میں خصوصی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہماری صحافی برادری کو بھی کہ جنہوں نے پہلے دن سے جب سے یہ کرائسس ہمارے ملک میں آیا ہمارے ضلع میں انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر اور انتظامیہ کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی یہ کرائسس تھا انہوں نے بھرپور اس کی نشاندہی بھی کی، اور بھرپور انہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کر پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ اور انتظامیہ کی مل کر انہوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ تو جہاں اتنی محنت ہوئی ضلع میں، ہماری انتظامیہ نے بہت محنت کی، ڈی جی صاحب نے انتھک دن رات کام کیا، ہم دیکھتے رہے، کوئی صاحب اور میں جاتے بھی رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ آپ سب کا فرض ہے کہ جب اس ضلع میں اتنی محنت ہوئی تو ہمیں اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دینا۔ بے شک اعلیٰ عدالت نے ایک فیصلہ کیا، لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ نرمی آ گئی، لیکن افسوس کی بات ہے، یہ میں افسوس سے کہوں گا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہماری قوم نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر تو رش ہوتا کسی جنرل اسٹور پہ، اگر رش ہوتا کسی ایسی دکان پہ جہاں آپ کو کھانے پینے کی اشیاء لینی تھی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو ملا بازاروں میں جہاں کپڑوں کی خریداری تھی، جہاں جوتوں کی خریداری ہو رہی تھی۔ تو میں خصوصاً اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ التجا کروں گا بڑے دل سے، کیونکہ آپ اس کی سنگینی کو ابھی بھی شاید ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم، ہمارے ضلع کا ہیلتھ سسٹم خدا نہ خواستہ اگر یہ بڑھتا ہے تو شاید ہم اس کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو ابھی تک اگر اللہ کا اس پہ کرم ہے، ہمارے ضلع پہ کرم ہے، تو آپ لوگ جہاں آپ نے والنٹیئرلی، یہ کسی نے نام نہیں دیے ان بچوں کے یا ان بچیوں کے، یہ آپ لوگوں نے خود رضاکارانہ طور پر پرائم منسٹر پورٹل پہ جا کے آپ نے کہا کہ آپ اس قوم کی، آپ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ضلع میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو وہاں آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ کی بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی نوجوانوں کی قوت مدافعت بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا میں جہاں کورونا کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں وہاں نوجوانوں کی ریشو بہت ہی کم ہے، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ جو بھی آپ کے والدین ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو بیمار لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے گھروں میں افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والدین کو بچانا ہے، آپ کے گھروں میں جو بزرگ ہیں ان کو بچانا ہے، اور اس دفعہ جب آپ گھروں میں جائیں تو انہیں یہ ضرور بتائیں کہ اگر ہم عید اس دفعہ سادگی سے منا لیں، اگر ہم بازاروں میں کم رش کریں، بے شک دنیا ہیں، معیشت کا اپنا ایک وہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ ضروری تھا، لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، ہمیں انتظامیہ کو جو اچھا کام تھا،
جو انہوں نے بھرپور کوشش کی، ایک ایک بندے کے پیچھے بھاگتے رہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے، پولیس ڈپارٹمنٹ والے، کہ باقی لوگ افیکٹ نہ ہو، تو ہم اپنی غیر ذمہ داری سے وہ کام ضائع نہ ہوں گے۔ تو آج آپ جو جائیں تو اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں بھی سمجھائیں کہ یہ عید اگر سادگی سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کم سے کم باہر نکلیں۔ یہ خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور یہ اگر اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانی کی ہے تو اگر ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں ذمہ داری کا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ فیز بھی ہمارا نکل جائے گا۔ اور میں یہاں آپ سے ایک التماس کروں گا کہ جو ہماری بیٹیاں یہاں آئی ہیں اس وقت اور اس مشکل وقت میں، جب کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ کورونا میں ان کو کوئی ذمہ داری بھی جاری ہے، تو اس سے وہ ہے بہت کم لوگ ہیں لیکن وہ شاید رائے قرار لیتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بھرپور تالیاں بجا کر ہماری بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو انہوں نے اپنے نام کیے ہیں اس کام میں شریک ہونے کے لیے، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا۔ اس کا اجر نہ میرے پاس نہ انتظامیہ کے پاس۔ یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہیں، آپ لوگ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب کبھی بھی انشاءاللہ یہ آزمائش کا وقت ہے، پوری قوم میں ہے، یہ گزر جائے گا۔ اس سے بڑی آزمائشیں آئیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور جو قوم ثابت قدم رہتی ہے اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزار دیتا ہے۔ جب کبھی بھی تاریخ لکھی جائے گی، یہ وقت بھی کہیں لکھا جائے گا، تو مجھے انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ پہ اپنے حبیب کے صدقے پورا ایمان ہے کہ اب سب کے نام، اب سب لوگوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو انشاءاللہ میرا اللہ سنہرے روپ میں اس تاریخ میں ضرور اس کا ذکر ہوگا۔ بہت مہربانی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ راجہ یاور کمال صاحب۔ اب میں ڈپٹی کمشنر جیلم جناب صاحب اور جفا صاحب سے مطلب ہوں کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یاور کمال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چودھری ظفر اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو ڈسٹرکٹ کمیٹی کے معزز ممبران میرے رائٹ سائڈ کے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے تشریف لائے۔ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے، اور سب سے بڑھ کے آپ کا شکریہ کہ جن کو ہم نے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں پرووائڈ کی، جن کو ہم نے کوئی فیسلٹی نہیں پرووائڈ کی، اور اتنی تعداد میں آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور جیسے یاور کمال صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اس قوم پر کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو اس قوم نے ہمیشہ مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیا، اور اسپیشلی یوتھ نے ساتھ دیا۔ ابھی میں بھی یاد کر رہا تھا کہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہمارے ضلع میں، تو جو پہلا کیس یہاں ڈسٹرکٹ جیلم میں رپورٹ ہوا وہ 19 مارچ کو ہمارے پاس رپورٹ ہوا، اور اس سے لے کے کل تک 170 ہمارے پازیٹیو کیسز جو ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز میں جو زیر علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ سے، کیونکہ میں اس لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہٹ ہٹا کے یہ وہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر مشکل وقت میں گورنمنٹ کا اس نے ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ہاسپٹلز میں، کوارنٹائن سینٹرز میں، ایون سینٹرز کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پچھلے 3 مہینے نوکری کی ہے۔ رات کو بیٹھے ہیں، دن کو بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے یہ بیٹھے ہیں وہاں۔ آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، بارش آئی ہے، یہ لوگ وہاں اویلیبل تھے۔
इसी तरह हमारे सैनिटरी वर्कर्स, हमारे स्टाफ के, कॉर्पोरेशन के, म्यूनसिपल कमेटीज़ के लोग थे, उन्होंने इसी तरह ड्यूटियाँ दी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने ड्यूटियाँ दी है। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे 11 सेंटर चल रहे हैं जहाँ एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत जेएलएम के 41,000 फैमिलीज को 12,000 रुपये मिल रहा है। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स बैठे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। अगर कोई अपाहज आ जाता है, मजदूर आ जाता है, उस गाड़ी तक जाके उसका अंगूठा लगवा के उसको पैसे 12,000 रुपये दे रहे हैं। और ये भी इस जिले का इम्तियाज है कि बहुत सारी जगहों पे फ्रॉड के केसेस हुए, 12,000 नहीं दिया गया, 11,000 दे दिया गया, 10,000 दे दिया गया। गरीब लोग, नादार लोग पहली दफ़ा आ रहे थे, उनके साथ फ्रॉड हुए। 200 से ज़्यादा पंजाब में FIR हो चुकी है इस फ्रॉड की, लेकिन आपका ज़िला वाहिद है जहाँ एक केस भी अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये हमारे जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं जो वहाँ कफालत सेंटर पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब ने ड्यूटियाँ दी और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। कल तक हमने 28,000 लोगों को 12,000 रुपया दिया है। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी काद है गरीब मुल्क को देखते हुए। इसी तरह आप लोगों की जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुई तो आप सब ने वॉलंटरी बेसिस पे, रज़ाकाराना तौर पे टाइगर बनने का अज़्म किया और इस कौम जो दर्द, मुसीबत और इस बीमारी और इस वबा में फंसी हुई थी उसका साथ देने का वादा किया। आपके जज्बे को पूरी कौम सराहती है और इंशाअल्लाह जैसे यावर कमाल साहब कह रहे थे कि जब तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि ये वो लोग थे जो इस अनहोनी बीमारी में भी ये फ्रंट पे रहे, इन्होंने लड़ा और लड़ के अगर बच गए तो हमारा ईमान है, हम गाजी हैं, और अगर मर गए तो हम शहीद हैं। इसमें दूसरी तो राय कोई नहीं हमारे लिए। उसी जज्बे के तहत हम भी काम कर रहे हैं और आप भी काम करें और इंशाअल्लाह इस मुल्क की, इस यूथ ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और बहुत बड़े चैलेंजेस इस मुल्क के साथ जब भी आए तो इसी मुल्क की आवाम ने उन चैलेंजेस से इस मुल्क को निकाला और जो भी हुकूमत थी उसका साथ दिया, जो भी इंतज़ामिया थी उसका साथ दिया और वही जज्बा आज भी हम देख रहे हैं। ये मैंने बड़े लिमिटेड आपके लोगों को बुलाया है। मैंने दोनों ऐसी साहबान को रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी तादाद में बुलाइए, इंशाल्लाह ईद के बाद हालात और साजगार होंगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी तहसीलों में भी इसी तरह के सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, आपके साथ मीटिंग्स करेंगे और मुस्तकबिल का लाए अमल भी तय करेंगे। अभी ईद के दिनों में और जैसे आप लोग देख रहे हैं बाज़ारों में रश है, अल्लाह ना करे ये तादाद बढ़े और हमारे हेल्थ के जो सिस्टम है उस पर को प्रेशर आए। अल्लाह ना करे किसी भी चैलेंज को हमें सामना आगे करना पड़े। हालात अगर बेहतर हुए तो हर तहसील में इसी तरह के सेमिनार जो फंक्शंस करेंगे और आप लोगों के साथ दोबारा बैठ के कुछ लाएअमल तय करेंगे, क्योंकि आप लोग जहाँ भी ड्यूटी पे जाएंगे बहुत सारी जगहों पे आपने स्टेटस को डिस्टर्ब करना है। मामलात में जब मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को उसमें तकलीफ होती है। मैं नहीं चाहता कि आप के नेक जज्बे और खलूस जज्बे की कदर न की जाए। आप लोगों के साथ एक हम सेशन करेंगे, आपके साथ एक ज़ाब्ता अखलाक तय करेंगे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसमें रह के आपने भी काम करना है और इसमें इंतज़ामिया की और जो बाकी सरकारी इदारे हैं उनकी आपने मदद करनी है। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी
کہ جب تک کوئی متفقہ ہم لائے عمل نہیں طے کر لیتے اس وقت تک 2-3 کاموں سے ضرور پرہیز کیجیے۔ لوگوں کے ساتھ آپ بحث نہیں کریں گے، آپ صرف ان کو گائیڈ کریں، آپ ان کو ضرور بتائیں کہ کرونا کی جو بیماری ہے یہ جان لیوا ہے۔ آپ اگر مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، ماسک آپ نے نہیں پہنا ہوا، آپ نے بار بار ہاتھ نہیں دھوئے، تو جو آپ کے گھر آپ اگر جاتے ہیں تو آپ بیماری کو گھر لے کے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی آپ کے جو بوڑھے ماں باپ ہیں، بیمار ماں باپ ہیں، یا فیملی میں کوئی بیمار آدمی ہے تو آپ اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس پہ ضرور لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں سے الجھنا نہیں ہے۔ لوگ چاہیں گے کہ کوئی بہانہ بنے اور آپ کی جو نیک خواہشات ہیں یا جو اچھی ایفرٹس ہیں ان کو ڈسپیوٹڈ کیا جائے، تو ہم سب نے اس سے بچنا ہے۔ ہم نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے اور نیکی کے راستے کو آپ نے کسی وجہ سے پلوٹ نہیں ہونے دینا۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا آدمی میرے سے الجھ رہا ہے، ڈسپیوٹ یا جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ پیچھے ہٹ جائیے، اس میں پلیز انا کا مسئلہ نہیں بنانا آپ کو۔ یہ میری آپ سب سے گزارش ہوگی۔ دوسرا، کرونا کے ساتھ ساتھ آگے مجھے آپ سے اور بھی بہت سارے کام لینے ہیں اور ہم سب نے مل کے کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک میٹنگ تھی، اس میں 10 منٹ لیٹ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ فلڈ کا سیزن آ رہا ہے۔ آج ہماری لاہور سے وہ ویڈیو لنک تھی، اس میں جو ہمارے پاس اس وقت مغلہ ڈیم میں پانی ہے یہ پچھلے 13 سالوں میں نہیں تھا، جو ابھی اس کا لیول ہے 61 میٹر اس وقت زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت۔ اس وقت آپ کے دریا میں 80,000 کیوسک پانی اس وقت چل رہا ہے، اور جو اگلے 2-4 دنوں میں ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں یہ 1 لاکھ یا 1,05,000 کیوسک تک بڑھ جائے۔ اس میں ہمارے جو اسپیشلی وہ ایریا جو چوٹالہ، سگوئی، دارا پور، یہ ایریاز جو لو سائڈ پہ ہیں ان میں باہر پانی دریا سے نکلے گا، اس میں لوگوں کی فصلوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو دریا کے اندر، پیٹ کے اندر جنہوں نے ڈیرے اور جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جن کو ہم بر وقت اطلاع کروا رہے ہیں۔ اور آج بھی میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا کے توسط سے کہ ہم ان تک یہ ضرور پیغام پہنچائیں کہ اپنا دھیان کر لیں۔ اسی طرح جب سپیل میں سے پانی خارج ہوتا ہے تو رائٹ بینک پہ دینا کے کچھ دیہات ہیں، وہ میں تحصیلدار صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ ضرور اعلان کروا دیں۔ ہمارا کام اعلان کروانا ہے، ہمارا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، اور یہی پیغام ٹائیگر فورس بھی لوگوں تک پہنچا رہی ہے کہ اگر کرونا سے بچنا ہے تو اپنا فزیکل ڈسٹینس رکھیں، جس کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ دیر جان نہ نکلیں گھروں سے، جیسے راجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جوتے کپڑے اگر نہ خریدیں تو عید پھر بھی ہو جائے گی، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی، اور اگر ہم قوم کا، گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے کل کو۔ اس کے لیے آپ اپنا رول ادا کریں، اس کے لیے اپنے گھر میں یہ پیغام دیں۔ آپ ایک سفیر ہیں، آپ ایک سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آپ کا پیغام جہاں تک پہنچی آپ وہ پیغام پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو وہ پیغام دیں، اپنے محلے میں وہ پیغام دیں، تاکہ ہم اس بیماری سے جلد چھٹکارا حاصل کریں، اور پھر انشاءاللہ ترقی کی جو ایک راہ چل پڑے جس پہ ہم چل رہے تھے اس پہ ہم دوبارہ چلنا شروع ہوں۔ کاروبار جب چلے گا تو انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی، کاروبار جب چلے گا تو نئے کپڑے بھی آئیں گے، نئے جوتے بھی آئیں گے، یہ خوشیاں بھی واپس آ جائیں گی۔ لیکن اس وقت تک ہمیں اپنی حکومت کا ساتھ دینا ہے، اپنی عوام کا ساتھ دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری عوام نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، میں اس کو کہوں گا کہ عوام تک ہم شاید اچھا پیغام نہیں پہنچا سکے۔ ہماری عوام اچھی ہے، ہم اچھی کی امید رکھتے ہیں، ہم یہ اپنا پیغام دوبارہ ان تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو یہ دوبارہ پیغام دیں گے کہ آپ حکومت کا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ہم
ہم اس کرونا کی مصیبت سے نکلیں اور بہتری کی راہ پہ چلیں۔ آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے آئے، آپ نے رضاکارانہ طور پہ اس ٹائیگر فورس کو جوائن کیا ہے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے آپ کام کریں، تب آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا معاشرے میں، سوسائٹی میں، آپ انڈسپیوٹڈ تب ہوں گے۔ آپ نے اللہ کی راہ کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے قومی خدمت کو لے کے آگے بڑھنا ہے، آپ پہ کوئی ٹھپا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہیں میں تو اس ملک کی خدمت کرنے آیا ہوں، میں تو اس ملک اور اس ملک کے باشندوں کی خدمت کرنے آیا ہوں اور اس ملک کے نظام کا ساتھ دینے آیا ہوں، اور جب یہ نظام ڈیلیور کرنا شروع ہو جائے گا تو ملک بھی ترقی کی راہ پہ انشاءاللہ چل پڑے گا، حکومت بھی ترقی کی راہ پہ چلے گی، اور یہ ملک جو ہے ان کامیاب ملکوں میں انشاءاللہ اس کا شمار ہوگا جیسے کہ باقی ملکوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سب کو میں عید کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جمعۃ الوداع پہ آپ لوگوں نے آپ کے جو علاقے میں مساجد ہے، ضروری نہیں کہ اگر دینا کے کوئی دیہات میں آپ لوگ ہیں تو آپ دینا شہر مت آئیے، جو دینا شہر میں والنٹیئرز ہیں اور کو دینا شہر میں کام کرنے دیں، آپ اپنے محلوں، گلیوں، دیہاتوں میں کام کریں۔ اپنی مساجد امام مسجد سے آگے جا کے ملیے، مسجد کمیٹی سے آگے جا کے ملیے اور ان کو یہ پیغام پہنچائیے کہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے، پوری سوشل ڈسٹینسنگ، دوری تھوڑی تعداد میں، اور گورنمنٹ اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بہت ساری مساجد جن میں تعداد زیادہ ہے اور وہ یہی ٹریڈیشنلی ہوتا ہے کہ بہت رش ہوتا ہے، باہر تک صفیں لگ جاتی ہیں، وہاں آپ مسجد کمیٹی کے ساتھ جا کے ملیے۔ اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم وہ 2 دفعہ عید کرتے ہیں۔ عید کی نماز اگر صبح 7 بجے ایک دفعہ پڑھائی گئی ہے تو مساجد میں اعلان ہو جائے کہ رش سے بچنے کے لیے، کورونا کی وبا سے بچنے کے لیے اس دفعہ ہم 2 نمازیں پڑھائیں گے، 2 دفعہ نماز ہوگی۔ ایک نماز آپ کہیں 7 بجے ہو جائے گی اور ایک نماز کا ٹائم آپ 10 بجے دے دیں۔ گورنمنٹ نے تو 10 بجے تک کر دیا ہے، لیکن شہروں میں جلدی نماز ہو جاتی ہے، آپ 7 بجے کا ٹائم دے دیں اور 8 بجے کا دے دیں، گاؤں میں 9 بجے تک لے جائیں اس کو۔ تو یہ ہے وہ رول جو آپ نے ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور دوبارہ اپنا لائحہ تیار کریں گے، اور جو گورنمنٹ کی ہدایت عید کے بعد آئے گی لاک ڈاؤن کے حوالے سے، سوشل ڈسٹینسنگ یا SOP کے حوالے سے، وہ آپ سب کے نوٹس میں ہم لیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پہ آگے کام کریں گے۔ آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگ آئے، اور میری گزارش ہوگی کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر جو آپ کے تحصیل میں ہیں، آپ ان سے رابطہ آپ کو ہونا چاہیے، ان سے رہنمائی آپ دیتے رہیں، اور کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایشو بنتا ہے تو اس کے لیے بھی متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے آپ رابطے میں رہیں۔ میرا دفتر بھی حاضر ہے، لیکن متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق ہوگا، آپ اس کے ساتھ جتنا اچھا رابطہ رکھیں گے اتنے معاملات ہمارے اچھے چلتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں آخر میں راجہ یاور کمار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کے ٹائیگر فورس کے ممبران سے حلف لیں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بات کا سب کے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں بطور ممبر وزیر اعظم کورونا ریلیف ٹائیگر فورس اپنی ذمہ داریاں انتہائی ایمانداری اور سچائی سے ادا کروں گا۔ میں اپنی ذاتی پسند و ناپسند اپنی ذمہ داریوں پر ترجیح نہ دوں گا۔ مزید یہ کہ میں اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر
اپنی اس حیثیت کو استعمال نہ کروں گا اور نہ ہی دوران انجام دہی فرائض حکومت یا کسی فرد سے مالی مفاد کی توقع رکھوں گا۔ میں تمام فرائض رضاکارانہ بنیادوں پر ادا کروں گا۔ حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کیے جانے والے احکامات کو بجا لاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں کسی ایسے عمل میں مداخلت نہ کروں گا جو میرے ذمہ نہ لگایا گیا ہو۔ مزید حکومت کی طرف سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق برائے وزیر اعظم کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی پوری طرح پابندی کروں گا۔ اللہ میرا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو بہت مبارک۔ کہ یہ کتنی تعداد میں آپ نے ٹائیگر فورس اسٹیشن کیا اور اس کو کس طرح کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا تھا؟ دیکھیں ہمارے پاس کچھ 6000 کے قریب لوگوں نے ڈسٹرکٹ جہلم میں اپنی رجسٹریشن کروائی تھی، اور آج کی اس تقریب علف برداری سے پہلے ہم نے مختلف جگہوں پہ ان کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں۔ ان کا ایک ٹریننگ سیشن ہم نے سول ڈیفنس افسر کے ساتھ مل کے آلریڈی ایک کر لیا تھا، لیکن آج ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا گیا ہے، اور ابھی آج کے جو اس فنکشن کے حوالے سے کو 250 لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے یہاں، جن کی تقریب علف برداری ہوئی ہے، اور یہ دینا اور جہلم سے یہ لوگ آئے تھے۔ اسی طرح انشاءاللہ عید کے بعد ہم سوابا اور پی ڈی خان بھی جائیں گے اور وہاں بھی اسی طرح کے ایونٹ کریں گے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے نام سے ہے، اللہ کرے کل کو ہمارا کرائسس یہ ختم ہو جائے کورونا، کیا یہ ٹائیگر فورس دوبارہ کام کر سکے کوئی بھی ملک میں یا ضلع میں ایونٹ ہو یا ان کے بارے میں جو ہمارے یہ رضاکار ہیں، ان کے بارے میں جو گورنمنٹ سے انسٹرکشنز آئی ہیں، ہم ان کو مختلف فلاحی کاموں میں بھی انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ یہ اس ملک کی اور ان اداروں ملکی اداروں کی ساتھ ساتھ یہ مدد کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بڑا اچھا پروگرام تھا جی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا کہ یہ سب رضاکار لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پرائم منسٹر پورٹل پہ اپنی سروسز کے لیے خود کہا تھا کہ ہم اس قوم کے لیے اس ضلع کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کسی بھی پارٹی سے بالاتر ہو، اور یہ بڑا اچھا پروگرام ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں رضاکار تشریف لائے، اور میں سب سے زیادہ خوش ہوں جو ہماری بیٹیاں یہاں تشریف لائیں، تو بڑا اچھا پروگرام۔ سر کس طرح کا ان کو یہ میسیج دیں گے، جس طرح ڈی صاحب نے بھی بتایا کہ کل کو یہ کرائسس ختم ہو جاتا ہے کورونا ریلیف کے نام سے بنایا، تو یہ بعد میں بھی فلاحی کاموں میں یہ حصہ بڑھ چڑھ کے چلے ٹائیگر فورس پوری دنیا میں آپ کی سوشل سروسز کا بہت بڑا کام ہے، اور یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ آپ کو آگے بھی، جیسے خدا نخواستہ ہمارا فلڈ ایمرجنسی آنے والی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ اگر انشاءاللہ میری تو دعا ہے کورونا کرائسس جو بہت جلدی ختم ہو، لیکن جو آپ کی یہ ٹائیگر فورس ہے اس کی افادیت آپ کی اب انشاءاللہ یہ اس کا ایک حصہ بن جائے گی کہ آپ کو کہاں بھی جہاں بھی کوئی بھی کرائسس ہوگا یہ اس سے ہم کام لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ پروگرام کے حوالے سے دیکھیں جی، یقین مانے جب میں آ رہا تھا نا تو میں نہیں توقع کر رہا تھا کہ اتنے ہمارے یہ رضاکار اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ایک تو کرونا اوپر سے رمضان بھی ہے، لیکن یقین مانے ان کا جذبہ دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے، اور اسپیشلی اپنی بچیوں کو دیکھ کے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا خواتین بھی ساتھ دیں، کیونکھ یہ جو وبا ہے نا جی، یہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہمیں سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہی ہے پاکستان کو کہ یہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی وبا آتی ہے، تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں، پہلے بھی میں اسٹیج پہ بھی کہہ رہا تھا یہاں 10 لاکھ نہیں 1 کروڑ تک بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری تو ینگ پاپولیشن ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے جس طرح لوگ آ رہے ہیں اور جس جذبے کے ساتھ وہ کام بھی آگے اگر اللہ کرے اسی طرح کرے، تو انشاءاللہ اکٹھے مل کے اس وبا کو ہم ختم کریں گے، اور لوگوں میں سب سے بڑی چیز ہے اویئرنیس دینا، وہ دیتے جائیں گے تو باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اوور آل میں سمجھتا ہوں جہلم ویسے بھی بہتر ہے بنسبت
कुछ बाकी ज़िला के। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।